अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के हवाले से समाअत हुई। प्रोग्राम के अगले हिस्से में उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मुज़ाकरात का क्या स्टेटस है उस पर भी बात होगी, लेकिन पहले हुकूमत बार बार ये कहती है कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म साहब भी ये दावा करते हैं, उनके वज़रा भी ये दावा करते हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा आप सुने कि वज़ीर आज़म साहब मईशत के हवाले से, वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, मईशत का हर इशारिया मुस्बत नज़र आ रहा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्की कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। एक साल के दौरान स्टेट बैंक ने बताया कि पाकिस्तान के कर्जे में 6,975 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और इस वक्त हमारा जो मजमूई कर्जा है वो है 70,366 अरब रुपए। लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है और हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। एक और चीज़ जो आज हमारे सामने आई वो न्यूट्रिशन सेक्टर का बुलेटिन है, ये सामने आप उसको देख भी सकते हैं। ये भी हुकूमत के अपने अदादो शुमार हैं। इसके मुताबिक पाकिस्तान में 22% लोगों को खुराक की शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। पाकिस्तान में जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनमें से 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और निस्फ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो खून की कमी का शिकार हैं, यानी उनमें खून की कमी है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो अशराफिया है उनको तमाम मारात उसी तरीके से मिल रही हैं। बड़े बड़े प्रोटोकॉल आपको नज़र आएंगे। मरियम बीबी भी आज कह रही थी कि वो जो चाइना के टूर पे वो गई हुई थी, उनके लिए वो एक तरह का स्टडी टूर था। वहाँ पे वो सरकारी जहाज़ पे गई हुई थी, 8 दिन वो वहाँ पे गुजार के आई। कभी वो अपने इलाज के लिए स्विट्ज़रलैंड चली जाती हैं, कभी अशराफिया आपको कोई और मारात लेती हुई नज़र आती है। तो मसला ये है कि ये वो बच्चे जिनका हम जिक्र सुनते हैं कि वो खून की कमी का शिकार हैं, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनके बच्चों का खून इन्हीं प्रोटोकॉल की गाड़ियों में जलता है, इन्हीं मरात का ईंधन बनता है जो ये अशराफिया हासिल करती है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से भी। तहरीक इंसाफ हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। दूसरी जानिब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ वाले तो संजीदा ही नहीं है, वो तो हमें कुछ लिख के ही नहीं दे रहे। तो अब ये मामला आगे किस तरफ जाएगा? क्या मुज़ाकरात के नतीजे में कोई पेशरफ्त होगी? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि खान साहब से मुलाकात का कोई मामला हल हुआ? जी अभी तक तो नहीं, कोई हमें इत्तला नहीं है कि उनसे मीटिंग कब होगी। हम 2 जनवरी से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें बताया जाए कि कब हमने अडयाला जेल जाना है उनसे मुलाकात के लिए। इस बड़े आसान से मामले को एक पहाड़ बना दिया गया है। आपने इस सिलसिले में हुकूमती शख्सियात से राब्ता किया, उनकी कमेटी से राब्ता हुआ आपका? जी स्पीकर साहब से राब्ता हुआ है, हमारे मेंबरान का स्पीकर कौमी असम्बली से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ठीक, अच्छा सर, अब ये सूरत हाल है तो इन मुज़ाकरात से क्या आपको कोई उम्मीद है या कौम को कोई उम्मीद रखनी चाहिए इन मुज़ाकरात से? देखिए इस वक्त तो जाहिर है कि इन मुज़ाकरात के हवाले से जो हमारा एतमाद था वो एक निचली सतह पे आ गया है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कल क्या होगा। अगर तो हुकूमत वाकई मुखलिस हैं कि इस मुल्क में इस्तेहकाम हो, जो एक सियासी अफरा तफरी की फ़िज़ा है, जो मार धाड़ है, इस सब को ख़त्म करके हम आगे बढ़ें, अवाम की जो राय है उसका एहतराम हो, कानून और आइन का एहतराम हो, तो और कोई रास्ता है नहीं सिवाय इसके कि हम सियासी हकीकत का इदराक करें, उसको मानें, इकट्ठे बैठें और जो ज़ख्म लग गए हैं, लगाए गए हैं, उनको भरें। लेकिन इसके लिए बहुत दूरंदेश फरासत की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि ये फरासत हुकूमत को हासिल है या नहीं है। अच्छा सर, कल आपकी खान साहब से तफसीली मुलाकात भी हुई, वो कितने होपफुल हैं इस सारे प्रोसेस से? क्योंकि हमने देखा कि खान साहब ने फिर एक ट्वीट भी किया, उसमें काफ़ी सख्त बातें भी हमने देखी। तो लगता ऐसे है कि वो भी कुछ अरसे के लिए मामलात को दरगुजर करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ से रेजिस्टेंस भी जारी है, मुज़ाकरात भी हो रहा है, तो एक ऐसा मिक्स है जिसकी वजह से लगता नहीं है कि चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी।
دیکھیں خان صاحب اور ہماری جماعت بالکل اس حوالے سے واضح ہے کہ جو 26 نومبر کو خون بہا اس کو ہم فراموش نہیں کریں گے. تحقیقات کا ہم تقاضا کرتے رہیں گے, انصاف کا ہم تقاضا کرتے رہیں گے, لیکن اس کا کوئی اثر مذاکرات پر نہیں پڑنا چاہیے. دیکھیے مذاکرات بھی تو قانون اور آئین اور شرافت کی بحالی کے لیے ہی ہے نا. تو ہمارا جو 26 نومبر یا 9 مئی کے حوالے سے تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ حقیقت سامنے آئے, جوڈیشل کمیشن بنے, عدالتی کارروائی ہو, وہ دیکھیں کہ اس دن کیا ہوا, کس نے آگ لگائی, سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے, اگر وہ نہیں میسر تو کیوں نہیں میسر, کون لے گیا. اسی طرح 26 نومبر کو کہاں سے گولی چلی, کس کا حکم تھا. یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں آگے بڑھنے کے لیے, اور ان کا اعادہ کرنا کوئی سخت بات کرنا نہیں ہے, یہ صرف حقیقت کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب اگلی جو آپ کی نشست ہونی ہے حکومت کے ساتھ, اس کا کوئی ٹائم فریم ہے آپ کے پاس, یا پھر جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی یہ نشست نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی یہ نشست نہیں ہو سکتی. ٹھیک. تو اچھا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سر کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈز میں بھی تبدیلی آئی ہے, اور بنیادی طور پہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ آپ کی طرف سے, کیونکہ آپ ریٹن ان کو کچھ نہیں دے رہے. تو اس میں کیا کبات ہے اگر آپ کچھ لکھ کے ان کو دے دیں؟ نہیں ایسا کچھ بھی جو بھی آپ کے مطالبات یہ بہانہ ہے. بالکل دیکھیں لکھ کے کیا دینا ہے, 2 جملے لکھنے ہیں کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے, جو تمام معاملات کی تحقیقات کرے کہ اس دن کیا ہوا, اسیران جو ہیں ان کو چھوڑا جائے ضمانت پر. اس کے علاوہ کیا ہے ہماری ڈیمانڈ؟ ہم لکھ بھی دیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ لکھ دینے سے کون سا دروازہ کھل جائے گا, کون سی کنجی ہے اس لکھائی میں جو ان کو ویسے نہیں پتا. تو یہ میری نظر میں ایک بالکل بہانہ ہے. ہم نے ان کو بڑی وضاحت سے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ ہم لکھ کے دے دیں گے, ہمیں کوئی اس حوالے سے تعامل نہیں ہے, ہماری صرف ملاقات کرا دیجئے. اور یہی طے ہوا تھا کہ ہماری ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے, اور اس کے بعد ان کی ہدایت کے مطابق تحریر جو ہے وہ مرتب کی جائے گی. اچھا سر, ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ ان مانیٹرڈ ملاقات کروائی جائے, یعنی کسی قسم کا وہاں پہ کوئی سن نہ رہا ہو, آپ کو کوئی کیمرہ نہ ہو. کیا یہ بھی ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے, اور وہ پھر ملاقات کس جگہ پہ ہوگی, وہ کون سا ماحول ہوگا؟ بالکل یہی تو بات ہے. دیکھیں پہلے ایک ملاقات ہوئی ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں اہلکار بھی موجود تھے, ہمیں نظر آ رہا تھا کہ آلے بھی نصب ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ اس ملاقات کا تو کوئی مقصد نہیں ہے, ہم کھل کے اگر بات نہیں کر سکتے تو ملاقات برائے ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ملاقات ڈیالہ جیل کے احاطے ہی میں ہو سکتی ہے, اور پہلے اس نوعیت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسی ملاقات پہلے کبھی نہیں ہوئی. وہاں صحن بھی ہے, وہاں میدان ہے, لان ہے, کہیں پہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے جہاں ہم 1-8 گھنٹہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر گفتگو کر سکیں. تو یہ کوئی ایسی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے, ایسا تقاضا نہیں ہے جس میں کوئی مشکل ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور چیز جو بار بار سامنے آتی ہے کہ کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے سکیں؟ آپ کے اپنے حلقے کی اگر ہم بات کریں, اس کے فارم 47 فارم 45 ہمارے سامنے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ اقتدار ملا. اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں دیٹ مینز کہ ان لوگوں کو گھر جانا پڑے گا. تو کیا حکومت کو سوٹ بھی کرتا ہے کہ چیزیں آگے چلیں؟ دیکھیں اس زاویے سے دیکھیں تو نہیں کرتا. ایک فریب اور جھوٹ پر قائم نظام کو تو کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ سچ سامنے آئے اور عوام کی رائے سامنے آئے اور معاملات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں. وہ تو پورا نظام ہی آئین قانون سچائی کی نفی پر ہے. لیکن دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے کسی ایک پارٹی کی حکومت کا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب پر قائم نظام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, جب ملک میں قانون نہیں تو یہاں سرمایہ کاری نہیں ہوگی, یہاں نوکریاں پیدا نہیں ہوں گی. لاکھوں نوجوان جو ہیں ہر سال نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں, 18 سال کے, 20 سال کے, 22 سال کے, ان کو نوکریاں نہیں ملتی. جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی, نئی نوکریاں نہیں پیدا کی جائیں گی, یہ ملک تباہی کی جانب بڑھے گا. اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ معاشی استحکام ہو گیا, یہ ایک قبرستان کا استحکام ہے. آپ نے حقوق کا گلا گھونٹ دیا. معیشت جو ہے اس میں گروتھ ریٹ اس وقت تقریباً 0 ہے, یعنی کہ شرح نمو جو ہے,
اور آپ کہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہے. جس دن یہاں ترقی ہوتی ہے, اگر کچھ گروتھ ہوتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں برآمدات نہیں ہو پاتی, جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس پہ پریشر آ جاتا ہے, روپیہ جو ہے وہ گر جاتا ہے. یہ تمام معاملات ہیں جن کو سلجھانے کے لیے ضرورت ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو, اور تمام قوتیں جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کر ملک کی فلاح کے لیے کام کریں. یہ نہیں کہ ایک جماعت جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, اس کی سیاست کو کچلنے کے لیے جو ہیں وہ اپنا وقت صرف کر رہی ہوں. یہ بالکل ملک کے ساتھ سمجھتا ہوں دوستی نہیں ہے, یہ نادانی ہے. ٹھیک ہے, یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا بریک آئیں گے تو راجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نئے انتخابات پر رضامند ہو سکتی ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا راجہ صاحب, ایک جو آپ کا مطالبہ رہا ہے کہ مینڈیٹ کی بحالی, ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے, کیا یہ مطالبہ ابھی بھی وہیں پہ ہے یا پھر آپ نئے مینڈیٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں مذاکرات کے نتیجے میں؟ اگر نئے انتخابات کا کوئی آپشن سامنے آتا ہے, کیا وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں, اصل بات تو ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کی رائے کے مطابق جو ہے وہ دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں 8 فروری کو ہم نے الیکشن جیتا اور بڑی وضاحت سے, واضح اکثریت سے الیکشن جیتا. سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ اس مینڈیٹ کو ہمیں لوٹایا جائے. جو ہمارے مقدمات چل رہے ہیں ان کو چلنے دیا جائے, جس طرح عدالتوں پہ حملہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے, اور اس سے پہلے بھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ کہا گیا کہ حاضر سروس ججوں کی بجائے الیکشن کمیشن جو الیکشن اپیلیں ہیں وہ ریٹائرڈ ججوں کو, اپنے من پسند ریٹائرڈ ججوں کو جن کو تنخواہ پہ وہ رکھے گا, ان کے حوالے کر سکتے ہیں. ہمیں ان ججوں پر کوئی اعتبار نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. تو اگر تو آپ نے مینڈیٹ کو لوٹانا ہے تو آپ دھونس کا نظام ختم کیجئے, جو قانونی ایک طریقہ تھا کہ جج صاحبان جو ہیں وہ مقدمے سنیں, حاضر سروس جج صاحبان جو غیر جانبدار ہیں, تو ہم واپس لوٹ سکتے ہیں 8 فروری کے الیکشن کی بحالی کی جانب. لیکن ایسا مجھے ہوتا مشکل نظر آتا ہے. اس صورت میں نئے انتخاب کی بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ بات بھی میں سمجھتا ہوں بے معنی ہے. اگر نیا انتخاب اسی طرح ہونا ہے جیسے 8 فروری کو یا 9 فروری کی رات کیا گیا, تو پھر نئے انتخاب سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. نیا انتخاب صرف اسی صورت میں بامانی ہوگا جب کوئی گارنٹی آئے کہ یہ معاملہ دوبارہ نہیں کیا جائے گا. جس طرح 8 اور 9 فروری کی رات انتخاب پر دھاوا بولا گیا, یہ آئندہ نہیں ہوگا. یہ کیا گارنٹی ہوگی, کیا نظام ہوگا جس کے تحت ہم دھاوا بولنے والوں کو دور رکھ سکیں؟ دیکھیں, قانون تو ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, الیکشن ایکٹ, اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو معاملہ ہے قانون سے ماورا جو عمل ہوتا ہے طاقت کے بل بوتے پر, اس کو کیسے روکا جائے. پریزائڈنگ افسران کو دبوچا گیا, ریٹرننگ افسران سے کچھ فیصلے کروائے گئے, رزلٹوں کے ساتھ جو رزلٹ شیٹس تھی فارم 45 جو تھے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی. یہ تمام عمل جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ضرورت ہے کہ قوم میں بالکل ایک ایسا فیصلہ ہو کہ ہم نے یہ برداشت نہیں کرنا, اور تمام قوتیں, تمام پارٹیاں اس پر متفق ہوں کہ یہ ہم نے نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. اچھا سر, حکومت کی طرف سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ لوگ بنیادی طور پہ ایک ڈیل مانگ رہے ہیں, بہتر ڈیل مانگ رہے ہیں. جب وہ آپ کو آفر کی جائے گی آپ لوگ آن بورڈ ہو جائیں گے. یہ لڑائی بھی اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے. کبھی خان صاحب کو بنی گالا بھیجنے کی بات ہوتی ہے, کبھی نتھیا گلی شفٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, اور حکومت والے کہتے ہیں یہ تحریک انصاف انیشیٹ کرتی ہے اس طرح کی گفتگو. یہ بالکل لغو بات ہے. عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار وضاحت سے کہا ہے کہ وہ کسی ڈیل کے تحت نہ بنی گالا جائیں گے نہ نتھیا گلی جائیں گے. وہ ملک میں اب صرف قانون, آئین اور جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں, کسی کی پشت پرائی نہیں چاہتے, کسی کی بیساکھی کی ان کو ضرورت نہیں ہے, نہ وہ اس کو درست سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل جاری ہے, بالکل نہیں. ایسا کرنا ہوتا تو یہ بہت پہلے ہو گیا ہوتا. خان صاحب بالکل اصول پر ڈٹے ہیں, اور یہ جمہوری اصول ہے, یہ آئین اور قانون کا اصول ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اچھا سر, امریکہ کی طرف آپ لوگوں کی نظریں ہیں, کیا ان سے کوئی آپ کی امید ہے؟ اگین یہ بھی آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے. نہیں, کوئی امید نہیں ہے. دیکھیں, جو پچھلی حکومت تھی یا جو اب جانے والی حکومت ہے, ہمارا صرف یہ موقف ہے کہ وہاں پشت پناہی تھی جو پاکستان میں تباہی ہوئی, جس طرح سے حکومت کا اکھاڑ پچھاڑ ہوا,
آئینی اور قانونی نظام کو درم برم کیا گیا، اس کو شاید پشت پناہی حاصل تھی۔ اب ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت اس حوالے سے غیر جانبدار رہے، اور جو اس ملک میں قانون اور آئین کا نظام ہے اس کی بحالی ہم ملک کے اندر اپنے فیصلوں کے ذریعے کریں، کوئی بیرونی مدد ہمیں نہیں چاہیے۔ اچھا سر، ایک اور جو چیز ہے کہ آپ کی بہت ساری قیادت اس وقت بھی جیلوں میں، انکلوڈنگ خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب ہو جائیں، یاسمین راشد صاحبہ ہو جائیں، عمر چیمہ صاحب ہو جائیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں، دہشت گردی کی عدالت میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں، اور آپ ملک کے پرومیننٹ لائر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کی عدالتوں نے ایک سرٹن ٹائم کے اندر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، لیکن فار سم ریزن وہ فیصلے نہیں آ رہے۔ تو ایک طرف اتنے بڑے بڑے نام ہیں، آپ جیسی شخصیات ہیں جو آئین اور قانون کو سمجھتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ سارا معاملہ سٹیل میٹ کا شکار ہے؟ کیونکہ سارا معاملہ قانون کے تابع نہیں ہے، جبر کے تابع ہے۔ جس طرح عدالتوں نے کام کیا، آپ نے دیکھا خان صاحب کے مقدمے کس طرح کیے گئے، ڈیالہ جیل میں 14 گھنٹے ہیئرنگ کی گئی، صبح سے شام تک، الیکشن سے پہلے 4 مقدموں کا فیصلہ 4 دنوں میں کیا گیا۔ تو پورا نظام جو ہے وہ اشاروں پر اس وقت چل رہا ہے۔ اگر آپ نظام کو آزادانہ چلنے دیں، عدالتوں کو آزادانہ چلنے دیں، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ مقدمے اب تک ختم نہ ہو چکے ہوتے، ان کو عدالتوں نے باہر پھینک دینا تھا۔ ضمانتیں تک نہیں ہو رہی، اسی لیے تو ہم یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے کمیشن کے ساتھ ساتھ ان تمام اسیران کو ان کے حق کے مطابق، قانون کے مطابق رہا کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، سکندر سلطان راجہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ رہی ہے، اس حوالے سے کوئی پارٹی کے اندر آپ کی مشاورت ہوئی؟ اس پہ کیا موقف آپ لیں گے؟ اس لیے کہ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت ان کو کہے کہ آپ فی الحال اپنا کام جاری رکھیں۔ جی دیکھیے، ان کو جانا ہے اور آئین قانون کے مطابق نئی تقرری ہونی ہے، جتنی جلدی ہو جائے وہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آخر میں ذرا بتائیے گا، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، دوبارہ احتجاج ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، کیا ہوگا؟ دیکھیے، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمام آئینی قانونی جو راستے ہیں وہ ہم اپنائیں گے، اور ظاہر ہے کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتے ہیں، احتجاج کی اجازت بھی دیتے ہیں، دیگر جو طریقے ہیں پارلیمان کے اندر، پارلیمان سے باہر، عدالتوں میں، جو بھی کچھ عدالتوں کی اب استطاعت ہے اس کے مطابق، تو ہم ہر عمل جو ہے ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کے لیے اپنائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہاں چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو فوجی عدالتوں کے معاملے پہ آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اس پہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، سینئر صحافی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سر، آج سپریم کورٹ میں وہ ملٹری عدالتوں کے حوالے سے جو ٹرائل ہوا، جو مقدمے کی سماعت ہوئی، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں جس طرف آپ کی خواہش تھی، کیونکہ آپ ہی نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ عدالت اجازت دے تاکہ سزائیں سنائی جائیں، اور ویسا ہی ہوا، اب تو سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں۔ تو آپ مطمئن ہیں اب تک کی جو بھی کارروائی ہوئی ہے؟ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم نے وہ کیا کہتے ہیں، سب دیکھا کیا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ریئلی میں آج بہت اپسیٹ ہوا ہوں۔ بندہ جہاں بہت امیدیں باندھ دینا اور آپ کی امیدیں ٹوٹیں تو آپ کو زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ امیدیں ہماری پوری زندگی، میں تو ایک جس کو کہنے 17-18 سال کی عمر میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہوں، بہت جلدی شروع کر دی تھی، اور ایڈورس کنڈیشن میں سارا زندگی رہی ہے، تو امیدیں بہت کم ہوتا ہے باندھتا ہوں۔ تو جب بندہ باندھتا ہے تو بڑا ناپ تول کے سوچ بچار کے۔ دیکھیں جی، میں جس کنڈیشن میں گزرا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 1.5 سال سے اس وقت کم و بیش 1.5 سال سے فوجی تحویل میں تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ریمانڈ میں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 13 دسمبر 2013 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جب ملٹری ایکٹ کو انہوں نے ریویو پٹیشن میں سسپینڈ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کیس سن سکتے ہیں لیکن سزائیں نہ سنائیں، تو وہ اگلے 2-3-4 ہفتوں میں کیسز سنے جا چکے تھے، سارے کے سارے جتنے بھی 105 اس وقت ان میں جو تھے ان کی کسٹڈی میں لوگ تھے۔ تو اب یہ تھا کہ انتظار کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ جلدی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے گی اور کسی طرف یہ لگیں گے۔
سپریم کورٹ کی انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ 2-3 ہفتے پہلے آ کے پھر ان پروسیڈنگ شروع کی اور 3-4-5 دن جب پروسیڈنگز ہوئیں اور پھر چھٹیوں کا ٹائم ہوا تو چھٹیوں پہ جا رہے تھے تو میں وہاں کھڑا ہو گیا. تو میں نے کورٹ سے استدعا کی کہ حضور میرا مسئلہ حل کریں. جو بندے ہیں وہ میرے نزدیک اس وقت اس میں کوئی ہمارے جو جن کی تحویل میں ان کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک عمل تھا، صحیح تھا، غلط تھا، وہ علیحدہ کانٹیسٹ کریں گے. لیکن اس وقت تو وہ آپ کے ہاسٹیج ہیں کہ آپ نے ڈیسیژن کیا ہے. تو بڑی مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی سپریم کورٹ بینچ نے. تو انہوں نے کہا جی کہ، اور جسٹس مندو خیل صاحب نے کہا کہ آپ کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں. میں نے کہا ان کو جیل بھیجیں، اپیل وغیرہ بھی کر سکتے. اچھا پر سر بہتر نہ ہو کہ سپریم کورٹ اتنے عرصے میں کوئی حتمی فیصلہ دے دیتی؟ ایک تو یہ بھی کوشچن ہے نا کہ اس کو اتنا لمبا کیوں ہو رہا ہے یہ کیس. میں یہ ٹیکنیکلٹی سے میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. اس کے اندر سپریم کورٹ کیا کتنا ایک تھا، ریزالو تھا. 12 ایک عرصہ سپریم کورٹ نے ان کو نہیں کیا. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیا کنڈیشن تھی کیا نہیں تھی، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جب جو کچھ ہوا تو ہمیں سائی آف ڈی بھی اب 2 کنڈیشن سے کہ چلو سزا ہو جائے گی تو جیل میں آ جائیں گے. تو میں جو 1.25 سال میں ایک اب کرائسس ہے کہ جب یہ فیصلے ہوئے تو میرے بیٹے کو 10 سال کی سزا دی گئی. مجھے پہلے دن سے شکایت تھی. تو میرا نہیں خیال کہ میرے آپ کے پاس سر لیگل ریمیڈی تو ہے نا، آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے. کیا ججمنٹ ملی آپ کو کاپی؟ جب یہ دیا تو میرے پاس بہت سے ریمیڈیز تھی. پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ فیصلہ آ گیا 10 سال کا. پہلے دن ظاہر ہے بڑا دھچکا لگا کہ آپ کسی کو گلٹی کر دیتے ہیں، 1 سال گلٹی، 2 سال گلٹی، 8 سال، اور گراؤنڈز نہیں پتا. مجھے گراؤنڈز بتا دیتے نا کہ جو مجھے نہ معلوم ہوتی. اب نہیں دی تو میں نے سوچا کہ ایک تو سپریم کورٹ نے بیٹھنا ہے، انہوں نے کہا تھا بیٹھیں گے. اور جب یہ سزائیں سنا رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں گے کہ سپریم کورٹ کو کورٹ مارشل کے کیسز کا جو ایک ٹریلر مل جائے گا. اب یہ تو سپریم کورٹ کو پتہ چل گیا نا کہ کورٹ مارشل کے اندر فیصلے کیا ہوں گے. بنیادی طور پر یہ بند کمرے میں تھے. اچھا چلو ہو گیا. اب میں نے کہا سپریم کورٹ آئے گا تو تھوڑا سا جو فیصلہ دے رہے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا، سپریم کورٹ بیٹھے گی. اور اس کے بعد ایک اور بھی بیک گراؤنڈ تھا کہ میں سپریم کورٹ کو جا کے 3 معروضات جو کہ میرا ایک عام سی چیز تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو بنتی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے اسی بینچ کے سامنے میں کو 5-6 دفعہ حاضر ہوا تھا. کبھی کوئی میری یہ شکایت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. حقیقت یہ بینچ میں سب بہت ہی مجھے جس سے کہنا چاہیے کہ انتہائی رسپیکٹفل، اکوموڈیٹنگ، میری بات سنی ہے اور مجھے ریمیڈی دی ہے آخر تک. جو تھوڑی بہت کبھی کوئی بات جج تھوڑا سا ہو جاتا تھا میرے لہجے کو دیکھ کے، اور لیکن اکثر ریلائز کرتے تھے کہ یہ باپ بول رہا ہے، یہ وکیل نہیں بول رہا. آپ کو عدالت نے موقع دیا وہاں پہ اپنی بات کرنے کا. اب میں ایک تو بیک گراؤنڈ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے کہا جب بیٹھے سپریم کورٹ تو میں بتاؤں تو اسے کہ جن کو آپ نے دیا تھی جیسے ابھی بات تو ایک گراؤنڈ سی. تو میں نے کہا سپریم کورٹ یہاں سے آرڈر ایشو کرے گی، میں کہوں گا، اور سپریم کورٹ کہے گی کہ اب ہمیں بتائیں جو انہوں نے کہہ دیے فوراً ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو. ٹھیک ہے. کہ آپ ان کو جو ہے یہ ساری چیزیں ملوائیں. سر پر آپ کو کاپی فیصلے کی ابھی تک نہیں ملی؟ نہیں، کاپی فیصلے کی نہیں ملی کو. تو کبھی جو 20 بندے انہوں نے 1 سال پہلے چھوڑے تھے ان کی ڈیٹیل سپریم کورٹ میں نہیں جمع کرائی گئی. اچھا ویسے حسان نے مرسی پٹیشن وغیرہ کوئی دائر کی اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی تو سزائیں معاف ہو گئیں، کیا یہ آپشن ہے؟ حسان نے انہیں آپشن دی تھی، سب کو دی تھی. لیکن حسان نے اپنے طور پہ، اور میرے خیال ہے اور بھی بہت سارے ہوں گے لیکن حسان کا میں جانتا ہوں، کوئی مرسی پٹیشن داخل نہیں کیا، کرنی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ٹرائل کیا کوئی گلٹی ہے تو اسے بھگتنی چاہیے. لیکن جو بعد میں ہے جب میں نے کھڑا ہوا تو مجھے جسٹس امین الدین صاحب جو بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، پہلے اٹھتے ہی انہوں نے مجھے سنپ کیا. اور سنپ اگر مجھے کرتے کوئی کسی گراؤنڈ ہوتی تو بھی مجھے مائنڈ تو کرتا، لیکن مجھے کہتا کہ چلو یار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے ان کا، دیونوں بیٹھے تھے. بھی انہوں نے مجھے کیسی بات کی جو سپریم کورٹ کے شان نہیں گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو، میں نے کہا جی میں نے 1 منٹ بات کرنی ہے. اب اس میں بینچ اٹھ رہا تھا، ظاہر ہے تو میرا قسمت یہ کہ بینچ اٹھ رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ کیس چل رہا ہوتا ہے، میں درمیان میں انٹرپٹ نہیں کر سکتا ہوں. تو آخر میں کہتا ہوں، اور وہ بیچارے سن لیتے تھے. میں کھڑا اسی ایڈوانٹیج جو مجھے میرے پاس تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ پھر پتہ مجھے یعنی کہ فکر کہتا آپ پھر سیاسی گفتگو کریں گے یا آپ نے پھر کوئی سیاسی گفتگو کرنی ہے. میں سٹنڈ رہ گیا. یقین جانو میرا تو میں اندر سے جو میری کیفیت تھی نا، اٹ واز ویری انسلٹنگ فار می. ایک
چیف جسٹس کو پتہ ہے, ایک بینچ ہیڈ کے سربراہ جن کو پتہ ہے کہ میں جب کیا ہے تو اپنے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ افیکٹو فادر, ایک متاثر والد کی حیثیت سے, اور میں نے کون سی دفعہ آپ کے ساتھ میں 600 گفتگو کیا, ہر دفعہ میں نے آپ سے انصاف مانگا ہے. میں نے کہا کہ مجھے ریلیف نہیں چاہیے, مجھے انصاف چاہیے. اچھا, پر سر یہ جو سارا معاملہ ہے, اس معاملے کو جوڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب اور حکومت کے درمیان جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں تب سیٹل ہوں گی جب معاملات خان صاحب کے ساتھ سیٹل ہو جائیں گے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل نکل آئے گا؟ اور کل رات کو جو خان صاحب نے ٹویٹ کیا, بڑی سخت ٹویٹ کی دوبارہ, تو ایک طرف بات چیت بھی ہو رہی ہے, دوسری طرف وہ تنقید بھی کر رہے ہیں, کسی طرف بات آپ کو لگتا ہے کسی کونے لگے گی بات؟ دیکھیں اطہر, بڑی بدقسمتی ہے کہ میری تو اپنی ذات جو ہے نا وہ مجموعہ ازداد بن چکی ہے. اب میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں تحریک انصاف کے 9 میں کہ جو بندے پکڑے گئے ہیں, تحریک انصاف کے سب سے بڑے ناقد ہیں. میں نے 85 بندوں کی بات کی ہے, کالم میں کوٹس کے آگے کی ہے, 85 لڑکے جو تب تھے جن کو ابھی ان کی سزائیں ملی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس رجیم کا جو ہماری جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, میری لیے ان کے فار سم ریزن ہمدردی ہے. میں زندگی میں شاید جنرل کے وقت میں کچھ تھی, اب آ کے مجھے ان کی ہوئی ہے, اور اسی وجہ میری اپنا ایک پوری ٹریل. اور آپ جانتے ہیں میں اور آپ بہت دفعہ کتنی دفعہ آپ ہمیشہ تعریف کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, ان کے کردار کی, اور مجھے عمران خان کی سیاست کا ناقد ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سیاست جس کا آج پاکستان میں توتی بولتا ہے, میں انکار کر دیتا ہوں, تو میرے انکار کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ آج توتی بولتے, کیا عمران خان نے کشمیر فتح کیا؟ عمران خان نے تو 5 اگست 2019 کو کشمیر دے دیا تھا. کیا عمران خان صاحب نے بزدار کی حکومت سے پاکستان کی جو پنجاب کا کوئی تاریخ رقم کی ہے؟ کیا عمران خان کی حکومت جو کرپشن سکینڈل سے بچ گئی ہے؟ کیا عمران خان سے 2018 کو منشور ہے ان میں سے کوئی ایک وعدہ پورا کیا؟ پھر وہ اتنا مقبول کیوں ہو گیا سر؟ تو یہ مجھے اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے نا, جو اس کو زیرو کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ نے کیا حرکت کی ہے کہ عمران خان آج اتنا پاپولر ہے. عمران خان کو ہٹانے سے لے کے آج تک آیا ان کو اپنی ان کے اندر جو ان کے جو بے ترتیبی رہی فیصلوں کے اندر, جس کی وجہ سے جس بندے کو وہ زیرو کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو شاید ان تاریخی سبق ہی نہیں سیکھا کہ جیل کے اندر بندہ نہیں زیرو ہوتا, اور کوئی طریقہ تھا نہیں. یہ اپنے طور پہ کئی پتے ازمپشنز کیونکہ میرا تو کسی سے رابطہ نہیں ہے. پر آپ کو لگتا ہے سر یہ جو اب مذاکرات شروع ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا اور خان صاحب کے لیے سسٹم میں جگہ بن رہی ہے؟ دیکھیں جی, اب 2 باتیں علیحدہ کر لیں. جو تو مذاکراتی ٹیم ہے نا, یہ تو اگر ان پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر تو مذاکرات کا ڈیسیژن پہلے سے ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک اتمام حجت ہے. جیسے کہ 26 آئینی ترمیم کے اوپر تحریک انصاف, فضل الرحمان, یہ سارے ایک تھے, اور میں واحد اکیلا تھا جو کہتا تھا کہ یہ ایک ہے, اور میں ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی آج یہ ہوگی, آج فضل الرحمان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا, آج فلاں ہو گیا, تحریک انصاف کی پریس کانفرنس آ گئی. میں نے کہا آتے رہے. پھر مجھے پوچھتے تھے نہیں صاحب آپ, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر ان مذاکرات کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے, لیکن چونکہ عمران خان صاحب دیکھیں, عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت کمی ہے, کمی نہیں ہے, صفر بٹا صفر ہے. میں ان کا بڑا مترف ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں بہت بہادر دلیر آدمی. جب میں سب کو کہتا تھا کہ یہ آپ کو, اور میں اس وقت کہتا تھا ابھی عمران خان سے اقتدار میں نہیں آیا تھا, 2018-2017 میں سارے دوست جانتے ہیں اور میڈیا کے لوگ جانتے ہیں. میں میڈیا پہ کئی دفعہ کہہ دیتا تھا کہ یہ آپ کو لگ پتہ جائے گا جب آپ اسے چھیڑیں گے. کلپ چلتے رہے پرانی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے نمبر 2 ہے کہ میں نے کسی کو اتنا خوبصورت لڑتے نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کے, اور میں اس کی وجہ بھی جانتا ہوں, لیکن آپ کے پروگرام میں متحمل نے کچھ کیا ہے کہ وہ ایک فاسٹ بالر تھا, 20-25 سال وہ لڑ جو دیکھا اگریشن ہے نا, اب اس کو لڑنا ہے. تیسرا یہ اس سے اچھے خوبصورت کمیونیکیٹر آج کے دن میں پالیٹکس میں کوئی نہیں ہے. انٹرویو دے, تقریر کرے, کوئی بات کرے, میسمرائز کر دیتا ہے. لیکن آگے جو حکمت عملی آتی ہے, پولیٹیکل اسٹریٹجی آتی ہے, تو بالکل فارغ ہے, نہ خود بھی فارغ ہے اور ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں ہے. جو بندے ہیں
ان کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں، عمران خان صاحب کی کچھ اور. ٹھیک. یہ بجائے اس کے کو اپنے لیے وہ راستہ، اپنی پاپولیرٹی کو، یہ میں اس کو کئی دفعہ ان کے طریقے صاحب لے آیا، میں نے انہوں نے کہا جی جب تک اس کے پاس کمال میں تب دیکھتا جب اسے پتہ چل گیا کہ میری پبلک میں جان بن گئی ہے، جب یہ خود کہتا تھا کہ تحریک انصاف فارغ ہے 2021 دسمبر اور جنوری میں، اور جب پتہ چل گیا آگے تو اس کو یہ اس پاپولیرٹی کو یہ سیاسی طور پہ بہتر ووٹ طریقے سے میں کیسے تبدیل کرتا، لے کے دیتا، یہ اس کا امتحان ٹھیک. تھا. اچھا سر، آخر میں ذرا بریفلی بتائیں کہ علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو آفر ہوئی بنی گالہ جانے کی، دیگر شخصیات بھی کہہ رہی ہیں، کیا اس موقع کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو ڈیل کر کے بنی گالہ چلے جائیں گے؟ دیکھو جی، عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کسی نے کہا شیخ صاحب دوزخ میں جائیں گے جنت میں، وہ کہتے ہیں جد چارہ آنے کا فائدہ ہے. عمران خان صاحب جو تکلیف دہ صورتحال ہے نا، وہ ہر بندے کو، سگی بہنوں کو بھی انہوں نے ایک طریقے سے، میں کوئی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس کا کلپ بنا کے چلائیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بہنوں کو بھی دھوکہ دے رہے، نہیں، وہ کیونکہ وہ یہاں پہ وہ اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بلو ہاٹ کرے، عطر بلو کولڈ کرے، حفیظ اللہ ایک تیسرا نیریٹو دے، تو وہ اس میں یہ اس طرح نہیں ہوتا. جن کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے نا اس وقت دو چیزیں، اور دونوں سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں. ٹھیک. آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں. میں چند دن پہلے ہم نے ایک بڑے ہائی لیول ہمارا انٹریکشن ہوا، بہت سارے لوگ تھے، پورا لاہور وہاں موجود تھا. تو اور یہ بات میں نے ہمیشہ دیکھی ہے اس لیول پہ کہ ان کے ہاں راوی چین لکھتا ہے، امن ہے، یکسوئی ہے، بالکل سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تحریک انصاف میں چلے جائیں، امن ہے، چین ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ عمران خان کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ تو غلط ہے نا، جبکہ ایک بندے نے کیپیچولیٹ کرنا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو میں اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کروں، جو کام آج کر رہے ہیں ان کو 1 سال پہلے کرنا چاہیے تھا. ٹھیک. بطل حریت نہیں ہے، وگرنہ باجوہ کے ساتھ، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جس منت ترلے کے ساتھ ملے اور جس طریقے سے باجوہ نے ان کو ہمیلیٹ کیا، کب کیا؟ جب وہ میر جعفر تھا، جب پاکستان کے اپنی جو چاہنے ماننے والے پیچھے لگا چکے تھے کہ میں تو، اور پھر انہوں نے کہا تھا مارچ میں یا 2023 میں کہ میں عاصم منیر صاحب کو ٹیلی فون کر دوں، میرا فون نہیں سنتا. تو یہ بطل حریت کے کام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کہ انہی سے جن سے جو ہے آپ بیمار ہوئے، جس کے سب اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں. ٹھیک. حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. امریکہ آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.